अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन वज़ार प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पीडीएम का इजलास जो 11 तारीख को मुतवक्के है, और इस इजलास में पीएमएलएन की तरफ से लीड करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जबकि इससे पहले मरीम नवाज साहिबा को हम देखते चले आए हैं कि जब पीडीएम का क़याम हुआ, जलसों का आगाज़ हुआ, गुजरांवाला में पहला जलसा हुआ, फिर उसके बाद दीगर बड़े शहरों में जलसे होते रहे, तो हमें मरीम नवाज साहिबा ही हर तरफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब वहां पर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, तो जो एक सवाल उठाया जाता है उस सवाल पे भी हम बात करेंगे कि क्या कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं। जवाब तो हमेशा की तरह यही आएगा कि जी कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि पार्टी की लीडरशिप आगे जाकर क्या सूरत इख्तियार करेगी। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसी साल मई में ये कहा गया था कि जी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल करेगा, और इसको बाकायदा जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज देखा भी है। और इन वोटिंग मशीन्स का ये इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं भी है तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्लिमानी कमेटी मौजूद है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो क्या करेगी ये पार्लिमानी कमेटी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कब दूर होंगे भी या नहीं होंगे, और क्या जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम बात करना चाहेंगे उस हमारे एथलीट की जिसने मुल्क का नाम रोशन किया है। टोक्यो में मियां जन्नू से अपने सफ़र का आगाज़ किया और टोक्यो पहुंचकर जैवलिन का ये कंपटीशन, जिसके बारे में किसी को पहले शायद मालूम भी ना था कि ये भी कोई मुकाबला होता है, इस मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल की और बहुत करीब थे मेडल लेने के। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, और ये अंडर प्रेशर डेफिनेटली जब इतना बड़ा मुकाबला हो और आपके साथ आपके कोच तो हैं, लेकिन सिर्फ कोच से बात नहीं बनती है। बाकी टीम्स को देखें कि जो वेल इक्विप्ड हैं, उनके प्लेयर्स को बाकायदा ट्रेन किया जाता है, उनके स्पॉन्सर्स भी हैं, उनके साथ साइकाइट्रिस्ट भी मौजूद होते हैं, फिर फिजियोस भी होते हैं, फिर कोच भी होते हैं। एक पूरी टीम होती है जो तैयार करती है एथलीट को, और तनहा सिंगल हैंडेडली इस हमारे एथलीट ने मुल्क का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे जाके। और ये जो मुकाबला था इसको जीता भारतीय एथलीट ने, लेकिन हम वो ज़्यादा दूर नहीं थे, और जहां पर हम पहुंचे भी हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि तलहा तालिब को जो वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में थे, और इसी तरह से हमारे इस एथलीट अरशद को, दोनों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करें उनकी कोशिशों को, और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यह मुकाबला खत्म नहीं हो जाता है, मुल्क का नाम रोशन करने का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता है, ये शुरुआत है। और हमने एग्जाम्पल सेट करना है ताकि मुस्तकबिल में भी लोग इस स्पोर्ट की तरफ, इस खेल की तरफ आएं। दूसरी तरफ मैं सिर्फ ओपनिंग में मुख्तसरन ये भी कहता चलूं कि अब से कुछ ही देर पहले एक तकरीब हो रही थी पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, अभी भी वो तकरीब जारी है, जहां पर सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, शीरी मजारी साहब मौजूद हैं, और अबरारुल हक साहब उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। और यकीनन उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत का वो हिस्सा है, और उनको जिम्मेदारी भी रेड क्रिसेंट की दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो वहां स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, जी मैंने कल ही कुछ अशार लिखे हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी फैसल जावेद साहब ने, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने उसको अप्रूव भी किया, और उसकी पहली लाइन ये थी कि आओ मिलकर मायूसी फैलाएं। और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे कि जानबूझकर मायूसी फैलाता है। तो सवाल जनाब आपसे ये है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपका ये कहना कि आओ मिलकर मायूसी फैलाएं और मीडिया सिर्फ यही काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन का दौर था, क्या आपको तब उस वक्त नजर नहीं आता था कि जब हम तनकीद करते थे पीएमएलएन पर, हम तनकीद करते थे पीपल्स पार्टी पर, तो तब तो सब अच्छे की रिपोर्ट थी, तब तो हम बड़ा नेकी का काम कर रहे थे, तब तो हम फरिश्ते थे, तब तो हम लोगों को जो है वो निशानदी करके इश्यूज की बता रहे होते, तब सब बिल्कुल ठीक था, तब मायूसी नहीं फैलाई जा रही थी। अब आप कहते हैं कि मायूसी फैलाई जा रही है। बहुत अफसोस हुआ, तो सोचा कि जी ये प्रोग्राम के आगाज में इस पर बात की जाए, और ये इसलिए क्योंकि आपका ये कहना गलत है। जहां पर आप गलत करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं, पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया अली परवेज मलिक साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर साहब ने, आफ्ताब साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है हैदर जमान कुरैशी साहब ने, हैदर जमान कुरैशी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली परवेज मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब, पीडीएम का दोबारा से इजलास होने जा रहा है, एक और कोशिश होने जा रही है कि इकट्ठे मिल जाएं और इत्तफाक राय से हुकूमत का तख्ता उलट दें, या हुकूमत के जो भी इशूज हैं उनको हाईलाइट करें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। मरीम नवाज साहिबा की इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत उन्होंने की, कहां कहां नहीं उन्होंने जलसा किया, एजेके की पूरी कैंपेन चलाई, डस्का की कैंपेन चलाई, वजीराबाद की कैंपेन चलाई, और अब पीडीएम का जब दोबारा से होने जा रहा है तो आप उनको शामिल ही नहीं कर रहे, ये मामला क्या है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علیمیہ، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں یہ پی ڈی ایم کے سوال پہ آنے سے پہلے آپ کی بات کو ری افرم کرتا جاؤں کہ یہ یقیناً ایک ٹائم ہے جس کے اوپر پاکستان کو اپنے اولمپئنس کے اندر پرائڈ لینا چاہیے، کیونکہ جس حالات کے اندر، جس صورتحال کے اندر ارشد ندیم صاحب نے اور طلحہ صاحب نے ملک کا نام روشن کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ بھی ہونا چاہیے باقی سپورٹس مین کے لیے، پر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کر لینی چاہیے کہ جو ہمارے صدر اولمپکس کمیٹی کے جو یہاں پہ پچھلے 10-12 سال سے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی ریویو کر لینا چاہیے کہ انہوں نے ان ایتھلیٹس کے لیے کیا انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی تھی اور اس کا آج تک کیا رزلٹ نکلا ہے. تو ایک یہ چیز بھی ضرور ریفلیکٹ کر لیں. اور یہ مایوسی پھیلانے والی بات تو اپنی جگہ، پر میرے خیال سے اس سے زیادہ افسوسناک جو چیز آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی حکومت نے ایک دفعہ پھر اس ملک کے اداروں کو، جس طرح سے ہمارے جرنلسٹ جو آپ کے سامنے آپ کی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، میرے خیال سے وہ بھی شرمناک ہے. اور ہمیں اپنے رویے اوور آل بحیثیت ایک قوم بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا شاید ٹالرنس اور برداشت کا جو یہ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں طبیعت ٹھیک ہے تو وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آ رہا ہوں جی، میں پی ڈی ایم کے اوپر بالکل آ گیا. دیکھیں، جہاں تک پی ڈی ایم کی تحریک کا معاملہ ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس کا صرف اور صرف یہ ایک مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے اور یہاں پہ ہم ووٹ کو عزت دو کی کیمپین کو آگے چلانے کے لیے یہ ایک ایفرٹ تھا کہ ساری کی ساری اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ اپوزیشن کے طور پہ آگے آیا جائے تاکہ جلد از جلد ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. اس میں چند وجوہات کی وجہ سے جو وہ اعتماد کی فضا تھی اس الائنس کے اندر، اس کو ٹھیس پہنچی اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا پڑا. وہ میں اس کے اندر کیونکہ تلخی کوئی کسی قسم کی بڑھانا نہیں چاہتا. میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے حیدر زمان قریشی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں کی طرح. ہمیں سب کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنے رویوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اپنی غلطیوں کا احساس کریں گے تو ایک دفعہ پھر ہم اس تحریک کو اور تقویت دے سکتے ہیں اور اس کو ایفیکٹو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ آگے لا سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے معاملہ کہ جی شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کو لیڈ کریں گے، تو علیمیہ جہاں تک میں جانتا ہوں، شاید آپ کے پاس کوئی اس کے انفارمیشن مختلف ہو، پر شہباز شریف صاحب ہی اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، تو ماشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے ہر جگہ کے اوپر. اور مریم نواز صاحبہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس ڈیلیگیشن کا یقیناً پارٹ ہوں گے. پر کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 ہفتے کی، اور میری نہیں خیال کہ مریم صاحبہ کی جب سے یہ بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، باقی سارے ہمارے جو ملک کے اندر جو ہمارے دوست بھائی بہنیں جن سب کو اس وبا کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو بھی صحت یاب کرے. پر میرا نہیں خیال ان کی ابھی کوارنٹین کی وہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں. اگر ہو گئی تو وہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر بالکل اے ٹی ایم جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہوگی اس کا حصہ ہوں گی. پر گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب صدر ہیں، جو آپ جس کو بات کو سینسیشنلائز تھوڑا سا کر رہے تھے کہ پہلے مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی تھیں، تو شاید آپ یہ بات بتانا بھول گئے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو انہوں نے جیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا. اور یہ کہ جو حکومت کا رویہ ہے یا جو لیک آف برداشت ہے، اس کی ایک اور مثال ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر 3 سال سے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو اس میں آدھے سے زیادہ وہ اپنی ٹرم جو ہے وہ حراست کے اندر گزار چکے ہیں. اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے اندر سے 2 سال جو ہیں وہ جیل کے اندر گزار چکے ہوئے ہیں. اور آج تک اگر آپ ان کے فیصلے جو کوٹوں اعلیٰ عدلیہ سے آئے ہیں تو وہ دیکھیں تو میرے خیال سے وہ مومنٹ ٹو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. قسم کی اس میں جو ہے اس کو سینسیشن کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. صرف اتنا ہے کہ دیکھیں ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن ہے، پوچھا جاتا ہے سوال کہ جی معاملہ کیا ہے. دیکھیں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کی بیماری جو ہے اللہ ان کو جلدی صحت یاب کرے، وہ بالکل ہماری ایک ایسی لیڈر ہیں جن کو دیکھ کے ہماری رینکس کے اندر وہ لوگ بھی گیلونائز ہوتے ہیں اور مطلب تقویت ملتی ہے تحریک کو. وہ بالکل اس کو فور فرنٹ پہ لیڈ کریں گی. پر شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق ہی سارا کچھ ہوگا نا، جس کو جو ذمہ داری دیں گی. انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے اندر جب پارٹی کے لیے کیمپین کی تو آپ کا کیا خیال ہے شہباز صاحب کی وہ رضامندی کے بغیر تھی؟ سارا کچھ جو پارٹی کا ہائرارکی ہے اس کے بیچ میں ہی رہ کے آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر شہباز صاحب مجھے کسی قابل سمجھیں گے، کوئی ڈیوٹی لگائیں گے تو میں اپنی قابلیت کے مطابق اس کو اچھے انداز میں مریم صاحبہ اپنی جو رول ہے پارٹی کے اندر بڑا ایفیکٹولی پلے کر رہی ہیں. پی ڈی ایم کرے گی کیا؟ واٹ ول پی ڈی ایم ڈو نیکسٹ؟
دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر اب آپ نے جو فیصلہ دیکھیں، اب یہ جو اس حکومت کے خلاف تحریک ہے اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو وہ لڑائی ہے جو آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، وہاں پہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب جب اپنا کردار ادا کریں گے وہ یہ ہے کہ جی سارے کے سارے لوگ جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ وہاں پہ حکومت کو ود ان دا پارلیمنٹ ایک مشکل ٹائم دے سکیں، ٹف ٹائم دے سکیں، اور لوگوں کی جو یہ لوگ دشمن جو پالیسیز حکومت لے کے آگے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا بجٹ کے اندر جو انہوں نے پی ڈی ایل وغیرہ کے ساتھ رکھا یا جو اور ٹیکسیشن کے میجرز لکھے اس کو جس حد تک ہو سکے وہ ایوان کے اندر بھی اس کو اپوز کرنے کی کوشش کریں گے. پر ایوان کے باہر جو پارٹیز پی ڈی ایم کی فولڈ کے اندر ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس تحریک سے علیحدہ کیا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ مشاورت ہوگی کہ آپ نے جو عوامی جو رابطہ مہم ہے اس کو کس طرح سے اور آگے ایڈوانس کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا آپ نے انسٹرومنٹس کو استعمال کرنا ہے، کیا جلسوں کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے، کیا آپ نے اس کو تحریک کو لانگ مارچ کی طرف لے کے جانا ہے، یا جو بھی کرنا ہے وہ وہاں پہ جو ساری لیڈرشپ ہے بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کرے گی کیمپین کو اور آگے لے کے چلے گی. اور باقی دیگر مہمان ڈیفینیٹلی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک ہم نے علی پرویز ملک صاحب کو جو اتنا وقت دیا باقیوں کو اتنا ملے گا نہیں ملے گا، سب کو ملے گا. جی ہمارے پاس آج وقت ہے دینے کو. آفتاب جہانگیر صاحب، پی ڈی ایم دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، کوئی ٹینشن تو آپ کو نہیں ہوگی نا؟ پرسکون معاملات ہیں، 2023 تک سب اچھے کی رپورٹ ہے. علی بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو ان کو ہے نا کہ آپس میں یہ اتفاق ہی نہیں کر پا رہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ مریم کی قیادت میں ہم نے یہ تحریک چلانی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز. نہیں، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ جیل میں تھے اس لیے مریم صاحبہ لیڈ کر رہی تھی، ورنہ اگر جیل میں نہ ہوتے تو شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کرتے. مریم صاحبہ بات کرے، ابھی مریم صاحبہ نے جی بی میں بھی کیا، آزاد کشمیر میں بھی کیا، تو کیا ریزلٹ ملا؟ کوئی نئی بات تو کریں گی نہیں. دیکھیں ایک تو نا کوئی نئی بات کرنی ہو کہ جی بڑا مطلب آزاد کشمیر کے علاوہ کوئی نیا ابھی لے کر آئے ہوں، ایجنڈا لے کر آئے ہوں، نئی کوئی بات کرنی ہو جی پی کے علاوہ، یا جو ماضی میں ایک ڈیڑھ جلسے کیے اس کے علاوہ کوئی نئی بات ہے تو پھر تو ہوگا بھائی کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے جس سے عوام جو کھڑی ہو جائے گی اور عوام نکل پڑے گی، روڈوں پہ نکل آئے گی اور وہ 1 سال کے لیے پوری حکومت کو ٹاپل کر دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں علی صاحب جیسے اور سنجیدہ صاحب جیسے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا وقت پر الیکشن ہونے دیں اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ آفتاب صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جملہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ حکومت کو وقت پورا کرنے دیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں، مجھے ذرا موقع دیجیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب اگر ہم اس وقت کی تھوڑا سا اس کو سوچ لیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے 2013 14 15 16 17 18، اس وقت آپ سب اس پر کیوں نہیں عمل کرتے تھے؟ تب آپ کیوں جو ہے وہ سڑکوں پر تھے، اور تب آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جا کر معاملات کو سیٹل کرتے تھے اور حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیتے تھے؟ تب آپ کیوں سڑکوں پر تھے؟ اچھا دیکھیں علی، وہ جو ہم سڑکوں پہ تھے نا وہ بالکل ڈفرینٹ میٹر تھا. یہ جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. دیکھیں ہم سڑکوں پہ تھے، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن میں انفیئر الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے نظام کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہم کوشش کی، پہلے ہم الیکشن کمیشن میں گئے، کورٹوں میں گئے، سب جگہ جانے کے بعد ہم نے پھر ایک دھرنا دیا جو پیسفل دھرنا تھا. ہم ایک جگہ پہ دھرنا دے رہے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 4 حلقوں کو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کھولنے کی. وہ 4 حلقے جب کھلے تو اس میں جو فیصلہ آیا وہ بھی آپ سب کے سامنے کہ اس میں بتایا گیا کہ جی کتنی اس میں بقاعدگیاں تھی اور سب کچھ تھا. دیکھیں اس وقت بھی ہم پارلیمنٹ میں بھی تھے لیکن پارلیمنٹ سے باہر بھی تھے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو جب 2013 کا الیکشن ہوا تب بھی یہی بات تھی، 2008 کا جب الیکشن تھا تب بھی یہی بات تھی، اور اب 2018 میں بھی یہی بات ہے. اس کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے پارلیمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ یہ احتجاج بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی اس جمہوری نظام کو بہتر کرنے کے الیکشن ریفارم لے کر آئیں. اور جو وقفے کے بعد ہم الیکشن ریفارم سے آئیں گے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اب دوبارہ سے بھی اکٹھی ہو جائے، جو مرضی کر لیں، الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، جیسے بھی جو بھی کر لیں کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیں ابھی آپ نے پاکستان ہے وہ 5ویں نمبر پہ آئے ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑا ایک المیہ فکریہ ہے کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، اور جو ہاکی ایک زمانے میں ہم اولمپک چیمپئن بنتے تھے، ہم ورلڈ چیمپئن بنتے تھے، ہم ایشین چیمپئن بنتے تھے، ہم سارے کپ جیتتے تھے، سارے میڈل جیتتے تھے. یہ پچھلے 2 اولمپک سے ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی ہاکی کے اندر نہیں ہے.
इसको सोचने की जरूरत है। आप सोचिए ना जनाब, आप सोचें, क्या वजह है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीएचडी की हुई है स्पोर्ट्स में, खेल में पीएचडी की हुई है, हमारे पास पीएचडी प्राइम मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के। नहीं देखें, अब क्रिकेट के अंदर क्रिकेट को हमने प्रमोट किया, क्रिकेट के अंदर हमने 3 क्लास बना दी। एक क्लास के जो खिलाड़ी हैं उनको 14 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। बी क्लास वालों के लिए अलग है, सी क्लास वालों के लिए अलग है। क्या ये निज़ाम जो है ये क्या हॉकी के लिए नहीं हो सकता? एक जमाने में हमारे यहाँ बड़े अच्छे एथलीट हुआ करते थे, वो आज कहाँ चले गए, समझे ना। तो हम भाई 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क, और हमारी नुमाइंदगी क्या हो रही है? मतलब ये इससे हमारे से बहुत छोटे मुल्क हैं जो मेडल्स भी लेते हैं, मगर क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलते हैं, तो मैं इसको पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा और मैं अली से कहूँगा कि हमें सपोर्ट भी करें, आप भी उठाएं, अली भाई भी उठाएं, ताकि हम अपने जो खेल हैं हम उनकी तरफ तवज्जो दें, जिससे पाकिस्तान आपकी गुफ्तगू से आफ्ताब साहब ये लग रहा है कि आप अभी शीशे के सामने खड़े हुए हैं और अपने आप से ये सब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, लेकिन अली भाई ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जो है इसकी आवाज उठाएं, इसके लिए बाकायदा प्रोग्रामात करें कि भाई क्या वजह है, क्यों नहीं आप हॉकी के प्लेयर क्यों नहीं तैयार हो रहे, क्यों नहीं लोगों का तवज्जो जारी है स्पोर्ट्स की तरफ, क्यों नहीं एथलीट की तरफ, ये तो मसाइल नहीं है। उनके पास जाते हो कहते हैं खाने को नहीं मिलता, हमारे पास अरशद नजीब ने ये तो अपनी मदद आपके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस बात पे वो एहतजाज करूंगा कि मैं आफ्ताब साहब हैदुज़्ज़मान कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा। आप चूंकि पहाड़ों में है ना, तो आपकी आवाज जो है वो वापस डबल होकर आ रही है। हैदुज़्ज़मान कुरैशी साहब, आवाज आ रही है सर आपको? हैदुज़्ज़मान कुरैशी साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है जी। हैदुज़्ज़मान कुरैशी साहब, पीडीएम से क्या अब हासिल होगा, कुछ होगा, और क्या आप साथ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अब आपने तय कर लिया है कि ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तलहा और अरशद टीम कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक है, और पूरी कौम का उन्होंने सर फख्र से बुलंद किया है, एंड ही मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जब ये डिबेट कर रहे हैं कि इस मुल्क में स्पोर्ट्स पर कितना खर्च किया जाता है, तो आप इस मुल्क का बजट उठा के देख लेना कि तमाम मरकजी और सूबाई हुकूमतें स्पोर्ट्स पे कितना खर्च करती हैं, हेल्थ पे कितना खर्च करती हैं, और एजुकेशन पे कितना करती हैं, और कितने हमने एथलीट्स के लिए जिम्नेजियम्स बनाए हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के सेंटर बनाए हैं, और इस पर भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अरशद की बात है, तो उसने पहले की कौम का सर फख्र से बुलंद किया जब उसने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में जो है मेडल जीता, तो उसके बावजूद गवर्नमेंट पेट्रोनेज नहीं हुई, और 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में आप एक दर्जन पर आपके एथलीट्स नहीं हैं, तो ये यकीनन दमाए फिक्रिया। अब बात मैं आपकी करना चाहता हूँ, देखिए पीडीएम का तो इजलास हो नहीं रहा, डीएम का इजलास हो रहा है, पी तो उसमें है नहीं ना, तो डीएम में जो लोग बैठेंगे, जो लीड करेंगे या मिस लीड करेंगे, हमें पता चल जाएगा। हमने तो कभी नहीं कहा था कि पार्लिमानी सियासत में मैदान में मुकाबला ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती थी और बात कहती थी कि सड़कों के प्रोटेस्ट से ये हुकूमत जाने वाली नहीं है, इस्तीफों से जाने वाली नहीं है। अब इस्तीफे दें, हिम्मत भरें, इस्तीफे दें। हम तो कहते थे कि पार्लियामान में जंग करें, और हमने 2 आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्टोरल कॉलेज में हफीज शेख को सेनेट का इलेक्शन हरवा कर ऑपोजिशन ने यह साबित किया कि पार्लियामानी तरीके से आप इस हुकूमत से जान छुड़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 9 बाई इलेक्शन हुए, ये सियालकोट के बाई इलेक्शन के अलावा आप 90% बाई इलेक्शन ऑपोजिशन जीती, तो ये भी एक पार्लियामानी दंगल था। तो कौम तो इस अजियत से जान छुटकारा हासिल करना चाहती है, लेकिन जब ऑपोजिशन डिवाइडेड होएगी, कंफ्यूज्ड होएगी, मिसलीड करेगी, लीड नहीं करेगी, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे। अब ये डीएम का इजलास है, डीएम फैसला करे कि डीएम ने दोबारा पीडीएम बनना है या नहीं, हमें बताएंगे, वजूहात बताएंगे, कोई म्यूचुअल वर्किंग ग्राउंड बताएंगे, तो उसके ऊपर बात। आप किन शराइत पे दोबारा वापस शामिल होंगे पीडीएम में? आप किन शराइत पे दोबारा शामिल होंगे?
ہماری تو کوئی شرائط نہیں ہے. شرائط تو انہوں نے لگائی تھی جنہوں نے اپنی لیڈرشپ کے بیانات کو نفی کیا. یعنی جو ہمارے دوست اپوزیشن جماعتوں سے ہیں اس میں خالد مولانا صاحب ہیں, ان کو بہت شوق تھا استعفیٰ دینے کا, اور خود انہوں نے سینٹ کا الیکشن تھا, ان کو بہت شوق تھا, اور خود انہوں نے میں پی ٹی آئی کے ساتھ راشد سمرو ان کے دستے راز ہیں, ان کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی سے اتحاد کر پیپلز پارٹی کے خلاف مدین میں الیکشن لڑا. ابھی آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں بھی انہی کی جماعت کے ایک جو صاحب ہیں جن کو سپورٹ کر کر ان کو اب انہوں نے ان کے تانے بانے بھی طالبان سے ملتے ہیں ماضی میں, ان کو انہوں نے علماء سیٹ پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ بھی دی ہے ان لیو آف دا سروسز رینڈرڈ ان دی اے جے کے الیکشن. تو یہ چیزیں جو ہے یہ دوغلا معیار جو ہے وہ آپ خود بھی تو دیکھیں نا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سنگل ہینڈڈلی جلسے کریں گے, وہ کیا بھی انہوں نے سوات میں کارنر میٹنگ کی ہے, جلسہ تھا. یہ جو کنفیوژن ہے اس سے اپوزیشن کا نقصان ہوا ہے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے دوستوں کو مل بیٹھ کر ہماری حیدر زمان کوئی صاحب ہم ایک وقفہ لے لیں تاکہ آپ کی آواز بھی جو ہے وہ ہمیں اور اس کے بعد ڈبل ہو رہی ہے, اسمبلی سے جان چھڑوائیں. ابھی بھی جو ہے فصل تیار ہے, آواز جو ہے وہ ہمیں ڈبل ہو کر سنائی دے رہی ہے. حیدر زمان کوئی صاحب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو we'll continue with the discussion right after the break جی. ویلکم بیک آفٹر دی بریک جی. حیدر زمان کوئی صاحب وقفے میں جاتے ہوئے آپ جو بات کر رہے تھے اس کو آپ مکمل کر لیجئے تاکہ پھر اس کے بعد میں علی پرویز ملک صاحب کی طرف جاؤں گا. جی حیدر زمان کوئی صاحب. سب سے پہلے تو میں ہمارے جو جرنلسٹک فرٹرنیٹی کے لوگ آج ایف آئی اے نے اٹھائے ہیں سینئر جرنلسٹ, اس کی مذمت کرنا چاہوں گا. اور دوسرا آپ نے اپنے ابتدائیے میں عبداللہ الحق صاحب کا ایک جملہ بتایا. ارے بھائی جب یہ ماضی والی حکومت تھی نا پی ایم ایل نواز کی تو اس وقت آؤ مل کر مایوسی پھیلائیں یہ والا ان کا سلوگن تھا. اور وہ جو گٹار بجاتا تھا آئی رے تبدیلی آئی رے, وہ ان کی شخصیت, اب وہ گورنر سندھ ہیں غالباً. تو اب آؤ مل کر مایوسی نہیں, اب آؤ مل کر تباہی مچائیں, یہ ان کو پاک چائنا سینٹر میں گانا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تباہی مچا دی معیشت کی, انہوں نے تباہی مچا دی خارجہ پالیسی کی. اب آپ دیکھیے نا کہ وزیر خارجہ بھی کہتے ہیں ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں مل رہی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں کہ ہمیں مسڈ کال بھی نہیں مار رہے آپ, ہمارے پاس بیلنس نہیں, ہم آپ کو کال نہیں کر سکتے اور آپ ہمیں کال مسڈ نہیں مارتے. تو ہم ہمارے جو پرماننٹ مندوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے افغانستان کے اوپر اور پاکستان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ہم نے پاپا کو ہٹا دیا, وہ پیزے بنائیں گے, اور ہم نے سی پیک کو روک دیا. پتہ نہیں کس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں, ان کے جوابات چاہیے. تو ہمارا جو وزیر اعظم ہے جس نے یہ نعرہ لگایا تھا آؤ مل کر تباہی مچائیں, تو اب تو یہ گانا بجانا چاہیے ابرار الحق صاحب کو. میری طرف سے ان کو اس پروگرام کے توفیل یہ آپ ضرور پیغام دیں کہ آؤ مل کر تباہی مچائیں, یہ ان کا نیریٹو ہونا چاہیے کیونکہ تباہی تو مچ گئی, غریب ہو گیا, لوگ برباد ہو گئے, معیشت زمین دوز ہو گئی. اور جو کہتے تھے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, آپ دیکھیں کہ 1 جولائی کے مہینے میں $3 ارب کا ڈیفیسٹ آ گیا ہے, روپیہ جو ہے 10 روپے گر گیا ہے, پٹک گیا ہے. وہ جو ببل تھا جیسے ہی اکانومی نے اپنا جمپ سٹارٹ ہوئی, کیونکہ کووڈ میں تو سوئی ہوئی تھی, تو آپ نے دیکھیے آپ کا حشر نشر ہو گیا اور آگے اور ہونے جا رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ضرور طاقت بھی کریں, سندھ کانکر کرنے بھی آئیں. 3 سال بعد ان کو سندھ یاد آ گیا ہے, اللہ کرے سندھ کو جرمنی اور جاپان سے نہ ملا دیں جس طرح ان کو بارڈر ملا دیا تھا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں, اللہ کرے حالات اور واقعات بہتر ہوں, لیکن دیر از اے کمپلیٹ فیلئر. اور صرف میڈیا پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, صرف سیاستدانوں کا انتقام کیا جا رہا ہے, انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہی ان کا ایجنڈا ہے. اپنی کارکردگی پہ انٹروسپیکٹ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. علی پرویز ملک صاحب, ایک تو پی ڈی ایم کو لے کر حیدر زمان کوئی نے کہا یہ پی ڈی ایم نہیں یہ ڈی ایم ہے, اور پھر یہ بھی بتایا کہ کنفیوژن کا شکار ہے. جی, میں حیدر صاحب کی جو دردمندانہ اپیل تھی پی ڈی ایم کے لیے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نا, میں اس کے اوپر بعد میں آ جاتا ہوں, پر جو آفتاب جہانگیر صاحب نے گفتگو کی نا, میں اس کا جواب پہلے دیتا جاؤں. انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کے ذمہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن لگا تھا, تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آیا. میں ان سے مودبانہ گزارش کروں گا کہ اگر وہاں پہ ضابطوں کی خلاف ورزی نہ ہوتی
وہاں پہ ووٹ چوری کرنے کے لیے ڈفرینٹ وہاں پہ جو حرفے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ امپلیمنٹ نہ ہوتے تو شاید آج رزلٹ مختلف ہوتا، کیونکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو یہ 26 سیٹیں کٹھی کی ہیں نا، اس کے پیچھے 6 لاکھ کے قریب تقریباً ووٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو آ کے وہاں پہ کیمپین کی تھی نا، وہ لوگوں کو جو موبلائز کیا تھا، اس کے بعد وہاں پہ 5 لاکھ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پڑے ہیں اور اس کے عوض 6 سیٹیں انہوں نے دی ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کیا پرفارمنس تھی، وہ 3.5 لاکھ ووٹ کے عوض ان کو 11 جو سیٹیں ملیں، چلیں وہ تو اپنی جگہ ہے، پر مریم صاحبہ کی کیا موبلائزیشن تھی، وہاں پہ جلسوں کے اندر کیا لوگوں کی اٹینڈنس تھی، میرے خیال سے وہ بچہ واقف ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی آج جو ایجیٹیشن پالیٹکس ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت جب عمران خان صاحب 9 مہینے یا 10 مہینے بعد جب وہ حکومت فارم ہوئی تھی، اس کے بعد کنٹینر لے کے باہر ہمارا معاملہ اور تھا، جی وہ کہہ رہے تھے ہمارا معاملہ اور، جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہم کہہ رہے تھے کہ 4 حلقے ہیں اور وہاں پہ ووٹ جو ہے چوری کیا گیا اور اس حکومت کو لوگوں نے ووٹ کر کے حکومت میں نہیں بھیجا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ناصر الملک صاحب نے بعد میں کمیشن بنایا تھا جس نے سارے کا سارا انویسٹیگیٹ کیا تھا، تو اس 4 حلقوں کی سٹوری اور وہ جو 35 فنکشن کی عمران خان صاحب کا بھاشن تھا، اس کو کیا انہوں نے ایکسپوز نہیں کر دیا تھا؟ 2018 کے اندر جو ہوا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو لاہور میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف 1000 سے کم ووٹوں سے جتوایا جاتا ہے، ان کی حکومت بن جاتی ہے، 40-45 دن کے بعد وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ ان کی حکومت بننے کے بعد اس سیٹ سے 10,000 ووٹوں سے ہارتا ہے، اور آج بھی خواجہ سعد رفیق صاحب اس حلقے کی نمائندگی نیشنل اسمبلی کے اندر کریں۔ اس کے علاوہ ان کو کتنی مثالیں دوں، انہوں نے کیا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری بھی وہی گریونس ہے، ہماری بھی تسلی کرا دیں، اور اگر یہ سلیکٹ ہو کے نہیں آئے، الیکٹ ہو کے آئے تو حکمرانی کر لیں، ہمیں اس میں کوئی اس سے اختلاف کوئی نہیں ہوگا۔ اب جو بات کی حیدر زمان قریشی صاحب نے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اس کو کس طرح سے کمزور کیا گیا، جو اس کے اندر جو پارٹیز اب رہ گئی ہیں ان کی طرف سے، تو میں گزارش آپ سے علی ممتاز صاحب یہ کروں گا کہ کیا ہمارے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ جی یہ تحریک کے جو اعتماد ہے اس کو کس نے ٹھیس پہنچائی تھی؟ اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیا گیا تھا، جب یہ اسمبلی وجود کے اندر آئی تھی تو ان کا کینڈیڈیٹر کس نے پرپوز کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ خورشید شاہ صاحب کو اسپیکر کے سارے ووٹ مل گئے، جے یو آئی ایف کے جو ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹ کو سارے ووٹ مل گئے، اس وقت کون پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی؟ انہوں نے کس کو ووٹ دیا؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آج جو ان کا معاملات طے ہوئے کہ جی چیئرمین سینٹ کے لیے، یا پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ سے الیکٹ کروانا ہے، انہوں نے کروایا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کروایا؟ ہمارے سارے ووٹ ان کو کاسٹ ہوئے کہ نہیں کاسٹ ہوئے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد ڈپٹی جب چیئرمین سینٹ کے بات آئی، ہمارا کون سا ووٹ خراب ہوا ہمیں بتا دیں۔ وہ تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی ہم نے کہا تھا کہیں پہ بھی جا کے نام لگا دیں، اور اس کے بعد آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے وہاں پہ ڈی بی کے آگے پیش ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آئیں اگر آپ کے ووٹ قائم ہیں اور آپ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف، کیوں بھاگتے ہیں اس چیز سے؟ کیوں ڈی بی کے پیچھے جا کے آج بھی معاملے پر لٹکایا ہوا ہے؟ ڈپٹی چیئرمین نہیں، میں دیکھیں ڈپٹی چیئرمین، میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے بھائی نے یہاں پہ کیا، مجھے جواب دینے دیں۔ ڈپٹی چیئرمین کو بھی سارے جو ووٹ ہمارے کاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، کتنا بڑا عہدہ ہے جس کے لیے یہ جا کے اپنی ساری کی ساری اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں اور جا کے باپ پارٹی سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ رویے ہوں گے تو کہتے ہیں ہم سے پوچھے بھی کوئی نہ، اور ان کو اپنے رویے ریویو کرنے چاہیے۔ گزارش یہ ہے، میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کے کہا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اگر آپ سنسیئر ہیں اس چیز کے ساتھ کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو آج بھی استعفے حل ہیں۔ جو مریم صاحبہ نے کہا تھا آئیں مل کے سارے استعفے دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ہم استعفے دیتے ہیں اور یہ آ کے لاہور سے اپنے کینڈیڈیٹ الیکٹ کروا لیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ نہ ہو تو یہ 300 ووٹ لے کے بھی اپنے آپ کو الیکٹ کروا لیں، تو یہ تو معاملہ نہیں ہوگا۔ آئیں مل کے سارے استعفے دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ رزلٹ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آفتاب صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ استعفے دے دیں اور ہم ان کی سیٹوں سے الیکٹ ہو جائیں، ایسا نہ کوئی ارادہ ہے، یہ شاید ان کا اپنا خوف ہے۔ یہ استعفے نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں کنفیوژن ہے، اور میں اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ صبح سے شام تک میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کس کا بیانیہ ہے اور کس کا نہیں ہے، بٹ دس از دیئر انٹرنل ایشو۔ کہیں پہ مس ہو جاتی ہے اور کہیں اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور کہیں کوئی 2 بیانیہ ہے یا کنفیوژن ہے، یہ ان کی اپنی پارٹی کا ایشو ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیے
تو ہم نے بھی ان کو بہت باری ووٹ دیے اور شہباز شریف صاحب کو ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا جب سینٹ میں نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں اور اس کی وجوہات تھیں، اور سن لینا بھائی، اب اس کی وجوہات تھیں، اور اس کے بعد اسی شہباز شریف صاحب کے لیے ہم نے 6 مہینے نیشنل اسمبلی کی، آپ اس میں موجود ہیں، ہم نے کمیٹیز نہیں لی جب تک ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نومینیٹ نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں نومینیٹ کیا گیا۔ سر نو کانفیڈنس موشن کرتے ہیں سنجرانی کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں پورا سپورٹ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر نہ ملبہ ڈالیں، آپ نہ پنجاب سے ریزائن کریں، آپ سینٹ سے کر لیں ریزائن۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر آپ تو ایک سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ صرف 2 سیٹیں چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس ووٹ موجود ہے نا، آئے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں انگیج رہنا چاہیے اور اس کو پنجاب میں اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہم آپ کو جب کہتے ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد لائیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا بنائیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جس کو مرضی آپ وزیر اعلیٰ لائیں، لیکن آپ عثمان بزدار کی انکمپیٹنس، نااہلی کو آپ اپنا جو ہے آپ اپنی پولیٹیکل جیت سمجھتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو شاید سیالکوٹ کی شکست کے بعد شاید آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ شاید شکست جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ شکست کہیں ہیبیچول نہ ہو جائے۔ تو ہم تو ابھی بھی یہ سمجھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے پارلیمان کے اندر پارلیمان کے اندر ٹف ٹائم دے، اور اس کے بعد سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں ان کو ہمارے ساتھ جوڑ بھی لے، اس کے بعد ہم کس طرح سے نو کانفیڈنس کو کامیاب کریں گے۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بار بار علی پرویز ملک صاحب بات کر رہے ہیں، ذرا اس پہ جواب دیتے ہیں پھر آفتاب صاحب کی طرف جاؤں۔ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹ میں سنجرانی والے اب تو آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے، نون کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، ہمارے آپ کے سینیٹرز آن ریکارڈ ہیں، آپ ہمارے اوپر اس کا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کو بلا دیتے آج آ کے نو کانفیڈنس کے خلاف۔ ابھی مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے سنجرانی کے مقابلے میں ہی پچ کرنا تھا نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا۔ ذرا دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ آفتاب جہانگیر صاحب سے اب میں ان سے سوال پوچھ لوں۔ آفتاب صاحب یہ آؤ مل کر مایوسی پھیلائیں، آپ کی سوچ ہے نا۔ ایک منٹ علی، ایک مجھے بات کرنے دیں۔ یہ ہمارے دوست اے جے کے کی مثال دیتے ہیں، ساتھ میں گلگت بلتستان کی بھی مثال لے لیں کہ جہاں پیپلز پارٹی سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ٹیکر تھی، لیکن عجیب ماجرا ہے وہاں مسلمین جماعت کی سیٹیں ہم سے زیادہ ہیں اور ہم نمبر صاحب کو کیوں نکالا؟ آفتاب صاحب ابھی میں آپ سے اگر گفتگو شروع کر دوں گا نا تو پھر ساتھ ہی میں مجھے وقفہ لینا پڑ جائے گا، تو لہٰذا میں وقفہ لے کر واپس آتا ہوں۔ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ بات کرنی ہے اور دوسرا یہ آؤ مل کر مایوسی پھیلائیں، اس پر بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد۔ آفتاب جہانگیر صاحب کی طرف جاتے ہیں جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آفتاب صاحب یہ آؤ مل کر مایوسی پھیلائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس قسم کی اپروچ ہے گورنمنٹ کی کہ تنقید کچھ لوگ اگر کر لیتے ہیں تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید پی ایم ایل این کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور تھا، پیپلز پارٹی نے تو خیر بہت ہی زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا، پی ایم ایل این بھی بہتر چلتی رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ تو اب اس حد تک اوپنلی کہہ رہے ہیں آؤ مل کر مایوسی پھیلائیں گے۔ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ میڈیا کر رہا ہے، سارا قصوری میڈیا کا، تو یہ سراسر زیادتی نہیں ہے کیا؟ اچھا دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ یہ فیصل جاوید صاحب نے اگر یہ پڑھی ہے نظم تو یہ ان کا ابرار صاحب نے پڑھی ہے، انہوں نے کہا فیصل جاوید سے میں نے پوچھا۔ اچھا ابرار صاحب نے پڑھی ہے تو ابرار صاحب کو اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ میں تو بڑا پازیٹیو مائنڈ کا آدمی ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ مشکل حالات میں بھی جو ہے اچھائی تلاش کرنی چاہیے۔ صدر عارف الوی صاحب، شیری مزاری صاحبہ، فیصل جاوید، فاروق حبیب، یہ سب وہاں پر موجود تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جی وہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میری مسکراہٹ ڈیفرنٹ ہوتی، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں یقیناً جو ہے میں پازیٹیو آدمی ہوں، پازیٹیو سوچتا ہوں، میں مایوسی کی بات کبھی نہ کروں گا نہ سوچتا ہوں، کیونکہ میں جس طرح میں نے اپنی زندگی سٹارٹ کی ہے اور جس حالات سے میں گزرا ہوں یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں گزرا ہوگا۔ آپ کو شاید علی بھائی پتہ ہی ہوگا کہ میں ایک حادثے کا شکار ہوا، 1 سال اسپتال میں رہا، دوسری زندگی ملی، ہینڈی کیپ ہوا، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، اور میں نے آج الحمدللہ میں کامیاب بزنس مین بھی ہوں اور ایک کامیاب پولیٹیشین بھی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ لوگوں کے اندر پازیٹیو چیزیں کو پھیلانا چاہیے۔ میڈیا کا جو رول ہے
जो अच्छा रोल है, क्योंकि देखिए मीडिया का रोल ही ये है कि वो आपकी कमजोरियों की निशानदेही करेगा और अच्छाइयों की तारीफ करेगा। तो लिहाजा मीडिया अपना काम कर रहा है, जहाँ मीडिया की कमजोरी नजर आएगी हम आपके मुंह पे डायरेक्ट बात करेंगे कि अली भाई ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इब्रार साहब इसका जवाब बेहतर तौर पे दे सकते हैं, मैं लेकिन आप इत्तेफाक नहीं करते, जिन्होंने कहा वो गलत कहा, ये मुल्क जो मेरा है, आप इसको कंडेम करेंगे कि जिन्होंने कहा वो गलत कहा है? अगर उन्होंने देखिए, अगर वो अपोजिशन की बात करते हैं कि वो मायूसी फैला रहे हैं, तो अपोजिशन का काम ही मायूसी फैलाना है। लिहाजा उनकी मायूसी अगर उनके फैलाने से अगर हम घबरा जाएंगे तो हम अपना काम करना छोड़ देंगे। उन्होंने मीडिया की बात की है, मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, मीडिया की बात की, उन्होंने कहा भी कोई अच्छी खबर ना मिले। आगे जो उन्होंने कहा था, जो जुमले थे उनमें एक ये भी था कोई अच्छी खबर ना मिले, मीडिया की वो बात कर रहे थे। नहीं, अब ये अगर मतलब वही मैं इब्रार साहब से कह रहा हूँ कि इब्रार साहब को अगर कोई अच्छा प्रोग्रामों में, असल में पता है अली भाई, आपकी भी एक ज्यादती है आप लोगों की। आप लोगों से मुराद है कि न्यूज़ वन की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो माशाल्लाह कि आप भी जो हमारे जैसे जो तीसरे चौथे दर्जे के लीडर है ना, उन्हें बहुत कम टाइम देते हैं ARY पे, और बड़े बड़े जो चैनल नहीं दिया, ये पीटीवी ने दिया है, पीटीवी ने, आपके अपने सरकारी चैनल ने दिया सर, पीटीवी पे चल रहा है। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप जब मतलब आप भी चंद लोगों को लीडर बनाते हैं, फिर उनकी बातों पे आप तनकीद करते हैं। आपको मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे जैसे जो ग्राउंड के वर्कर हैं, हमने इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं वो गलत कहते रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बड़ी आपने ज्यादती की। आप देखिए ना, मुराद सईद जैसे लोगों को आपने लीडर बना दिया, अली अमीन गंडापुर जैसों को लीडर बना दिया, आफ्ताब भाई जैसे सुलझे हुए लोग हैं, इनको आप आगे लाएं। लेकिन ये वाकई मीडिया अगर इस किस्म के काम करेगा तो ये तो वाकई मायूसी है। शराफत का जमाना नहीं है सर, शराफत का जमाना नहीं है। शराफत जो शुरफा है वो बैक बेंचर्स हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यानी आप ये कह रहे हैं कि लफंगों का जमाना है, शरीफ लोगों का नहीं है, ऐसे तो ना कहें। हमारे मुल्क में अभी भी शरीफ लोग हैं। मैंने आफ्ताब साहब के हवाले से कहा शरीफ आदमी है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं तो पॉजिटिव सोच का मालिक हूँ। अगर कोई मुझ पे तनकीद कर रहा है तो यकीनन मेरे अंदर कोई कमजोरी होगी, मुझे उसे दूर करना चाहिए। चलिए आफ्ताब साहब, जरा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आ जाएं। कैसे आप कन्विंस करेंगे अपोजिशन को? वो तो मानने को तैयार नहीं है, और आप टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अच्छा देखिए, मैं आपको ईमानदारी के बताऊं अली भाई, आपने पता नहीं शायद इसको डेमो किया है कि नहीं किया, आपने इसको देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत क्या देखना है सर, बुला कर दिखाएंगे तो देखेंगे ना सर, फिर ही हम बताएंगे दुनिया को और लोगों को कि ठीक है या गलत है। सिर्फ 4-5 मनपसंद लोगों को बुला कर दिखा देंगे तो वो क्या बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि मैं फवाद चौधरी साहब से मेरी मुलाकात है पीर वाले दिन। मैं उनसे कहूंगा कि मीडिया के लोगों को बुलाएं, उनके सामने डेमो करें, उनसे करवाएं कि भाई आपने अपना वोट कैसे कास्ट करना है, और फिर अगर उसमें कोई कमी कोताही है तो उसको वो अगर निशानदेही करते हैं, ऑपोजिशन निशानदेही करती है तो दूर करना चाहिए। लेकिन ये अवाम जो है हर इलेक्शन का कि ये इलेक्शन साहब, एक सवाल होना चाहिए जो अली परवेज मलिक साहब बार बार कह रहे हैं, अभी वक्फे में मुझे कह रहे थे कि ये इसका जवाब नहीं दे रहे हैदर कुरैशी साहब। वो बार बार कह रहे हैं कि जी देखें, हम सब इकट्ठे होकर संजानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते? हम देते हैं आपको वोट, लेकर आए आप। नहीं, संजरानी से तो पहले बिगर प्रॉब्लम इज पंजाब, 12 करोड़ का सूबा जहां पे ऑलरेडी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वहां जाना है जहां वोट है वहां नहीं जाना। ठीक है, नहीं तो संजरानी के खिलाफ भी ले आते हैं। वो एक मामला सब जुडिस है, हम अपना क्लेम क्यों छोड़ें? आपने अपनी पिटीशन विड्रॉ की है जो आपके ख्वाजा साद रफीक साहब ने के खिलाफ कोई अपनी लीगल राइट को नहीं करता, और हम किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पंजाब में ला सकते हैं वोट। माजी में शहबाज शरीफ साहब 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। स्टे ऑर्डर के ऊपर हकायक पे बात करें, और हम किसी स्टे ऑर्डर पे नहीं है। एक मामला है सब जुडिस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वोट के साथ ज्यादती हुई है, हम अपनी लेजिटिमेट राइट वहां फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बजट के दिन, हमारे तो 56 में से 54 लोग मौजूद थे, आपके जो है पार्लियामेंट्री पार्टी वाले भाग गए, आए ही नहीं। आपने कट मोशन के टाइम आपने फैसिलिटेट कर दिया, उसके बावजूद हुकूमत को 172 वोट मिले। तो ये देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करें, दोनों पार्टीज करें। अगर हमारी कोई गलती है हम मानने को तैयार हैं, बट नो बडी हैज राइट। और शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल हो, वो फिक्रे करते हैं हमारे ऊपर, दे हैव नो राइट। They should put their own house in order. They should toe the party line command. लेकिन वो बात नहीं करते। तो देखिए, हर तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी राय दे दीजिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आखिरी बात करूंगा, फिर आप अली से बात ले लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगा
کہ یہ مشین جو ڈیمو انہوں نے بنائی ہے یہ فواد چودھری صاحب کو کہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو اور مصدق ملک کو دے دیں، ہم اس میں سے بھی چھپا ہوا کیمرہ آپ کو نکال دیں گے۔ بالکل ٹھیک جی، علی پرویز ملک صاحب۔ دیکھیں میں پہلے تو آفتاب صاحب کی سوچ کو سراہنا چاہوں گا، اگر عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئے نا اور اپنے اے ٹی ایم نواز پالیسیوں کو ترک کریں تو شاید اس ملک کے حالات مختلف ہوں۔ جہاں تک قریشی صاحب ہیں، مجھے نہیں معلوم آج وہ کس ایجنڈے کے اوپر اپوزیشن کر رہے ہیں۔ جس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے پاس ووٹ موجود ہیں وہاں پہ ہم نے نو کانفیڈنس موو نہیں کرنا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہماری ساری کے سارے ووٹ اور پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ جو 7 سیٹیں ہیں ان کو ہمارے ساتھ جمع کر لیں، سارے آزاد لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جمع کر لیں، ہم پھر بھی وہاں پہ نو کانفیڈنس کو کامیاب نہیں کر سکتے جب وہاں پہ اوپن جب یہ حکومت جو ہے اپنے ریاست کے اداروں کو استعمال کرے گی۔ عمران خان صاحب نے کیا وہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں کر کے نہیں دکھایا، مگر یہ پھر بھی سارے کا سارا دھیان پنجاب میں رکھیں گے، جہاں ہم شکست دے سکتے ہیں وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ تو آپ ان کی نیت کا خود اندازہ لگا لیں اس کے اوپر کیا ہے۔ اب جہاں تک جو آپ کے الیکشن ریفارم کی بات ہے، دیکھیں ای وی ایم از جسٹ ون پارٹ آف دا پرابلم، اور یہ ایک کنٹروورشل ڈیوائس ہے جس سے آپ الیکشن کے بعد کے جو ریزلٹس کمپائل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پر عمران خان صاحب کو شاید وہ کیونکہ خود الیکشن نہیں لڑتے، ان کے اے ٹی ایمز ان کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے ایشوز کیا ہیں۔ آج بھی جب ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ہم اپنے پولنگ ایجنٹوں کے بیگز کے اندر موم بتیاں اور ٹارچ ڈالتے ہیں کہ اگر بجلی بند ہو جائے تو وہاں پہ الیکشن کا پروسیس نہ رک جائے کیونکہ ری ٹیک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیر از اے ویری سمپل وے آؤٹ آف دس پرابلم۔ آپ ڈسکا کا ٹیسٹ کیس لے لیں، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کو جن افسروں نے ہوا میں اڑایا ہے آپ ان کی تفتیش کریں، تحقیق کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ کس کی ایما کے اوپر کی ہے۔ اگر آپ ان کو قرار واقع سزا دیں گے تو آپ کو کوئی ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، کیونکہ یہاں پہ نیتوں کا فقدان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی نیت آپ نے آج دیکھ لی اور پی ٹی آئی کی بھی نیت آپ کے سامنے ماشاءاللہ کہ جہاں پہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں وہاں پہ ہرانا نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ڈیمو تو آپ لے سکتے ہیں جی بالکل جو جہاں تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ای وی ایم کو ہم بالکل کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں، بٹ اٹ کین بی پارٹ آف اے براڈر جو آپ کا وہاں پہ ریفارم پیکج ہے۔ اس کے لیے جو ماحول ہے اس کو کنڈیوسو بنائیں کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے اس کو گفتگو کر سکیں۔ پر ہم اس چیز کا کیا کریں کہ ایسے کم ظرف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں کہ جب ابھی نندن کا واقعہ ہوتا ہے ہندوستان آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تب بھی ہمارا وزیر اعظم آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے قوم کو فیصلہ کر سکے، کورونا کے وبا کے اندر بھی سامنے آ کے نہ لیڈ کر سکے، کشمیر کے اندر آگے نہ آ کے کر سکیں۔ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حیدر زمان کوئی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور علی پرویز ملک صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ جی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔